अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे सामने बहुत सी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के हवाले से ग़ालिबन सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि वो है, जहाँ अब से चंद घंटे पहले ये बात कन्फर्म हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब ने इमरान खान के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफ्दर, उन्हें कोर्ट का अमाइकस क्यूरे मुकर्रर कर दिया है इमरान खान के हवाले से। अमाइकस क्यूरे उसे कहते हैं जो कोर्ट की मदद करता है, मावन होता है, मददगार होता है। और उन्होंने कहा है कि इस कैपेसिटी में उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, अडयाला जेल को हुक्म दिया है हुकूमत पंजाब को, और उनकी इमरान खान से फौरी तौर पे उनको रसाई मिले, उनकी उनकी मुलाकात हो, उनको इंतज़ार ना करवाया जाए, ताकि बैरिस्टर सलमान सफ्दर इमरान खान के जेल की क्या कंडीशन है, इमरान खान की सेहत की क्या कंडीशन है, इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे इन्फॉर्म कर सकें। अब ये एक खासा बड़ा अपेरेंटली देखने में एक पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू लगता है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको अपनी नाचीज़ जो एनालिसिस है उससे एक इन्फॉर्म करने की या इसको डिस्कस करने की कोशिश में करूँगा। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अब से चंद घंटे पहले ये कन्फर्म हो गया कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वाशिंगटन पहुँच रहे हैं बनस्ते नफीस 18 फरवरी 2026 को, जहाँ वो बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग हो रही है, जो दूसरी मीटिंग होगी, एक तरह से पहली फॉर्मल मीटिंग होगी, क्योंकि डावोस में मेरा ख्याल 21-22 जनवरी को इसकी पहली इनॉग्रल मीटिंग हुई थी, जहाँ 19 ममालिक ने इसमें शिरकत की थी। अब इसकी एक फॉर्मल मीटिंग हो रही है जहाँ बहुत से फैसले होने, और उस मीटिंग में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ साहब यहाँ पहुँच रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त दुनिया के दूसरे हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर अर्बकान के बाद, जिन्होंने ऐलान कर दिया है जिनके ऑफिस ने कि वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसराइल और मशरक़ वस्ता और फ़लस्तीन के हवाले से, और उनके नतीजे में इसकी क्या अहमियत बनती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी मेरे सामने डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की एक डेवलपमेंट है, और भी हैं डेवलपमेंट्स। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ा सा अपना हाल आपको बताना चाहता हूँ। आज गुज़िश्ता 12-14 घंटों में मैंने अमेरिका की वो डार्क साइड देखी है, जो जिसका हमेशा से मेरे ज़हन में खौफ रहा, और हमेशा एक धड़का मुझे लगा होता था कि अमेरिका में ये भी चीज़ होती है। जब दोपहर को मेरी छोटी बेटी ने स्कूल से मुझे फ़ोन करके हमें ये बताया पेरेंट्स को कि हमारे स्कूल में शूटर घुस आए हैं, 1 या 2, और शायद एक स्टूडेंट जो है उसे गोली लग गई है, उसकी डेथ हो गई है, शायद 2 लोगों को गोली लग गई है, हमें कमरे के अंदर हमें बंद कर दिया गया है, पुलिस आ गई है, ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं, और बाहर बहुत लोग दौड़ रहे हैं, दरवाजे पे बैंगिंग हो रही है, हम डेस्क के नीचे छुपे हुए हैं। और वो जो 30-35-40 मिनट थे जिसमें अपनी छोटी बेटी के साथ, और हम बोल नहीं सकते, फ़ोन पे बात नहीं हो सकती थी, मसलसल हम टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ रहे हैं, और वो 3 डॉट्स पहले अपीयर होते हैं टेक्स्ट मैसेज के, और फिर वो बता रही है कि अब ये हो गया है, अब ये हो गया है, अब इस किस्म की आवाज़ आई है, और पुलिस वाले दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो जो क़यामत की घड़ियाँ थीं, वो खुदा किसी माँ बाप को ना दिखाए, बहुत ही मुश्किल था। यानी ऊपर का साँस ऊपर, नीचे का साँस नीचे, आप हिल नहीं सकते। बहरहाल ये जब कैफ़ियत ख़त्म हुई और हम स्कूल पहुँचे, मेरे पास बहुत सी फुटेज है, लेकिन वो मैं उसके हवाले से एक अलग डिस्कशन कभी करूँगा कि स्कूल शूटिंग्स का ये क्या मामला है। तो जब हम स्कूल पहुँचे तो अब हमने एक डिफरेंट किस्म का नज़ारा देखा। पहले तो स्कूल तक पहुँचना ही मुमकिन नहीं था। बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें 2000 स्टूडेंट थे। अगर 2000 स्टूडेंट थे तो फिर 2000 पेरेंट्स भी थे। 2000 पेरेंट्स थे तो फिर 2000 गाड़ियाँ भी थीं, और फिर ज़ाहिर है उसमें और ट्रैफ़िक भी फँस गई। तो एक ऐसा लगता था कि इस शहर में, इस सिटी के अंदर, ये काउंटी पे कोई दुश्मन ने हमला कर दिया, तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई है, 9/11 हो गया है। तमाम रास्ते बंद, बर्फ़ पड़ी हुई थी, सैकड़ों पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस के ट्रक्स, कॉम्बैट रेडी पुलिस, जो मतलब लगता था कि जंग का मुकाबला करने के लिए आई है। हेलीकॉप्टर ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। फिर वो स्टूडेंट्स को वहाँ से एक दूसरे स्कूल में लाया गया, हालाँकि वो साथ ही था, पैदल भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बसों में आएँगे। तो पता नहीं दर्जनों किस्म की बसें जो हैं वो चल रही थीं, और बहुत मुश्किल से हम स्कूल पहुँचे, गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया, बीवी को, खुद मैं पैदल बर्फ़ में पहुँचा, स्कूल पहुँचा, फिर वहाँ से आइडेंटिफ़िकेशन परेड थी, फिर कैसे बच्चे लोगों को मिले। इसी सारे प्रोसेस में दर्जनों जो और पेरेंट्स भी दुनिया भर के थे, मतलब वहाँ पे गोरे भी थे, और काले भी थे, और हिस्पैनिक भी थे, और अंग्रेज़ भी थे, और मुसलमान भी थे, और क्रिश्चियन भी थे, और हिंदू भी थे, और सिख भी थे, और पूरी दुनिया के, पूरा यूनाइटेड नेशन था। और वहाँ पर मुझे बहुत से पेरेंट्स से बात करने का मौका मिला, मुझे ये भी समझने का मौका मिला कि इतने सारे खर्चे के बावजूद, यानी इस एक झटके में, और बाद में ये पता चला कि ये कोई शूटर अल्लाह का शुक्र थे ही नहीं, ये बुनियादी तौर पे स्कूल ही के एक बच्चे ने, जिसे किसी और बच्चे ने जो बुलिंग कर रहा था, उसने अपनी पिस्टल लाई किसी तरह से, और उसने उसको गोली मार दी वहाँ पे। बहरहाल वो बच गया, वो स्टेबल था, और जो मारने वाला था वो दौड़ गया बर्फ़ में, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। लेकिन इस झटके में काउंटी और सिटी ने लाखों डॉलर का खर्चा किया,
اور میں وہاں دیکھ رہا تھا کہ اسکول سسٹم کی سیکیورٹیز میں اسینشیل ویکنیسز کیا ہیں. تو میں نے پھر پیرنٹس کا ایک گروپ بنایا جس کے ساتھ ہم لوکل کانگریس مین اور سینیٹرس کے سامنے اپنے آئیڈیاز رکھیں گے, ان کو انوالو کریں گے کہ ٹھیک ہے ہم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور فیڈرل گورنمنٹ اور جو گن کنٹرول ہے اس کے اوپر ہم بہت کچھ نہیں کر سکتے. انفیکٹ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ گن کنٹرول بھی میننگ لیس ہو گیا ہے, جبکہ 3D پرنٹرز کے ساتھ پلاسٹک کی پسٹل کے گنز بھی اب پرنٹ ہو کے مینوفیکچر ہو سکتی ہیں. تو بہت سی چیزیں تھیں. میری اب آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو امریکہ کے اندر ہیں, خاص کر کے امریکہ میں ہی, اور تو کہیں اس قسم کے ڈرامہ بازی ہوتی ہی نہیں خوفناک قسم کی, آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گزشتہ 20 25 30 برس میں اس قسم کے مشکل تکلیف دہ مومنٹ سے آپ گزرے ہوں گے. اپنی تجاویز دیجیے کامنٹ سیکشن کے اندر. آپ کی ای میل میری آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہے, mueed.pirzada@gmail.com. اپنی سجیشن دیجیے. اس پہ لکھنا بھی ہے, اسے کانگریس کے سامنے رکھنا بھی ہے. ہم نے اس کو اٹھانا ہے. جہاں اب ہم امریکہ میں آ کے پھنسی گئے ہیں تو ہم نے امریکہ کی سوسائٹی کے اندر اور سسٹم میں اپنی کنٹریبیوشن بھی کرنی ہے, اور ہم یہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں امریکہ سے پاکستان کی طرف, جہاں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک بہت ہی بلند بانگ قسم کا انہوں نے آرڈر دیا, جو دیکھنے میں بہت خوبصورت بڑا لگتا ہے کانوں کو, بہت اس سے ایک پازیٹیو چیز لگتی ہے. جب بیرسٹر سلمان صفدر کی فوری ملاقات کا انہوں نے حکم دیا پنجاب کی حکومت اور اڈیالہ جیل کو کہ عمران خان سے ملاقات کریں, امائکس کیورے ان کو بنا دیا گیا, اور آرڈر یہ کہتا ہے کہ بہت ہی تمیز کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جائے, بیرسٹر سلمان صفدر کو جیل میں ویٹ نہ کرایا جائے, عمران خان تک فوری طور پہ رسائی دی جائے, اور ود ان 24 آورس, یعنی اب جو دن ختم ہوگا آج کی شام یا کل صبح, بیرسٹر سلمان صفدر جو ہیں وہ سپریم کورٹ پاکستان کو, جس کا 2 ممبر بینچ ہے جس میں میخر بلال حسن ہیں, شاہد بلال حسن دوسرے جسٹس ہیں, ان کو آ کے رپورٹ کریں کہ عمران خان کی صحت کی کیا کنڈیشن ہے, عمران خان کے جیل کی, ان کا جو جیل کا سیل ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے, لیونگ کنڈیشنز ان کی کیا ہے. اور اس موقع پہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے جناب منصور انور خان صاحب, منصور امان صاحب, منصور خان کہہ دیا میں نے, منصور امان جو ہیں انہوں نے بھی عدالت کی بڑی ایگزامپلری قسم کی انہوں نے معاونت کی. عدالت کو یاد دلوایا کہ جناب ہم نے اس سے پہلے بھی اگست 2023 کے اندر جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی سپریم کورٹ نے اسی قسم کا ایک حکم دیا تھا, اور چند دنوں کے بعد ہم نے عمران خان کی صحت اور ان کے جیل کی کنڈیشن جو بھی تھی اس کے حوالے سے اس وقت بھی سپریم کورٹ پاکستان کو ہم نے ایک رپورٹ دی تھی, اس کو بھی عدالت کے فیصلے کا حصہ بنایا جائے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ میں چیک بھی کیا ہے کہ 5 اگست 2023 کو جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس وقت ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے تھے. قاضی صاحب اس مسند کے اوپر یا اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے تھے سپتمبر کے آخر میں 2023 میں, اور اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے آؤٹ گوئنگ جناب جسٹس عمر عطا بندیال, جن کی میں بے حد رسپیکٹ کرتا ہوں, باوجود اس کے کہ ان کے فیصلے کمزور تھے, وہ دباؤ میں آئے, وہ شریف آدمی تھے. قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے جج صاحبان تھے انہوں نے عمر عطا بندیال کو بلیک میل کیا. میری عمر عطا بندیال صاحب سے اس کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی. میں چاہوں گا کبھی میری ان سے بات ہو سکے, وہ جہاں کہیں بھی ہوں, پاکستان میں ہوں, باہر ہوں. بہرحال عمر عطا بندیال نے وہ حکم دیا تھا جس کی بعد میں تعمیل ہوئی تھی, اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور ان کے جیل کا جو سیل ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان میں دی گئی تھی. ابھی جو ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کی سلمان اکرم راجہ صاحب نے اسے ویلکم کیا ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف, انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس ٹاک بھی کی ہے, وہ ان کی ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کو مل جائے گی. انہوں نے اس کے حوالے سے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے ہیں, اور سلمان نے کہا کہ یہ ایک بڑی پازیٹیو, میں سمجھتا ہوں کہ سیٹسفیکٹری ڈیولپمنٹ ہے. یہ کمپلیٹ ریلیف نہیں ہے, یہ بڑی پکچر نہیں ہے, لیکن مطلب سیٹسفیکٹری ہے. ہم جائیں گے, ہم دیکھیں گے, ہماری ملاقات ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم بہتر طور پہ کہہ سکیں گے. میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سمارٹ چالاکی پہ مبنی PR ایکسرسائز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے, یوزنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ایز دے ٹول. یحییٰ آفریدی صاحب صرف یہاں پہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں, ان کا اپنے اس میں کوئی ڈیسیجن ہے بھی نہیں. اس میں ذرا اور کیجیے, بہت سی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. چھوٹا منہ بڑی بات. اسی بینچ نے جسے ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی صاحب اور ان کے ساتھ بلال حسن ہیں, اسی بینچ نے ایک سے زیادہ دفعہ 2 یا 3 دفعہ لطیف کھوسہ صاحب کی اسی 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں بار بار, لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں, یعنی سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس سے پہلے گورنر پنجاب رہ چکے ہیں, اس سے پہلے وزیر قانون رہ چکے ہیں, اس سے پہلے پتہ نہیں اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, ایڈوکیٹ جنرل رہ چکے ہیں, وکیل ہیں, ریسپیکٹڈ ہیں, پولیٹیشین ہیں. ان کی بار بار انہوں نے اپیل کی ہے کہ میری عمران خان سے ملاقات ہونے دیجیے لیگل ایشوز کے اوپر, میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں ملنا چاہتا ہوں. لیکن اسی بینچ نے جیسے چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بلال حسن, یہ شاہد حسن جو بھی ہیں, اب تو نام میٹر بھی نہیں کرتے جج صاحبان کے, آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے والے کرنل صاحب نے, ان کے ساتھ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں انہوں نے بار بار لطیف کھوسہ صاحب کی جو ریکویسٹ تھی اسے رد کر دیا. اس کے ساتھ ہی ذہن میں رکھیے کہ گزشتہ 48 گھنٹے سے آپ یہ سن رہے ہیں
کہ عمران خان کے صاحبزادے قاسم اور سلمان کی جو ویزا کی درخواست تھی، جنہوں نے سیکنڈ ٹائم ڈالی تھی 15 جنوری کو، اس کو بھی وزارت داخلہ انٹیریئر، جس کو محسن نقوی صاحب ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے رد کر دیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ. اور اس وقت دونوں بھائی جو ہیں وہ برطانیہ میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز میں بیٹھے ہوئے ہیں. یلدا یہ حکیم صاحبہ جو ہیں اسکائی کی، ان کو انٹرویو دیا اور لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نئے سرے سے اپلائی کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے، میرے خیال فروری کا 1 تاریخ تھی یا جنوری کی 31 تاریخ تھی، جب امریکن جو جریدہ ہے، جو پبلیکیشن ہے رائن گرم کی اور مرتضیٰ حسین کی اور وقاص احمد جس میں کام کرتے ہیں، ڈراپ سائٹ نے ایک رپورٹ لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں منسٹری آف انٹیریئر کے سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں جو بیٹے ہیں عمران خان کے، ان کی جو ویزا کی درخواست ہے اسے لٹکا دیا جائے گا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ رد کر دیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹیکنیکل بنیاد یہ ہوگی کہ ان کے اوپر یہ الزام ہوگا کہ انہوں نے جب اپنی ویزا کی اپلیکیشن ڈالی تو اس سے پہلے یہ یو اے ای، متحدہ عرب امارات کہیں گئے ہیں، دبئی وغیرہ، تو اس کو اپنی ویزا اپلیکیشن میں انہوں نے omit کر دیا، لکھا نہیں ہے، بھول گئے ہیں، اور اس بیسس پہ ان کی درخواست جو ہے رد کر دی جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ وجہ نہیں ہے. وجہ اس میں یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم نہیں چاہتی کہ ان کے صاحبزادے پاکستان آئیں، عمران خان سے ملاقات کریں. عمران خان سے ملاقات کریں گے، حالانکہ دونوں بیٹے بالکل غیر سیاسی ہیں. جو بڑے والے ہیں وہ بالکل شرمیلے ہیں، ان کا تو سیاست سے ہزاروں میل دور سے کوئی تعلق نہیں. دوسرے بہت آرٹیکولیٹ ہیں، بہتر ہیں، کانفیڈنٹ ہیں. بہرحال وہ جب آئیں گے، چاہے شرمیلے ہیں یا نہیں شرمیلے ہیں، تو پریس سے بات کریں گے، میڈیا سے بات کریں گے، پاکستان کے سوشل میڈیا میں ڈسکشن ہوگی، دنیا بھر کے سفارت خانے اس چیز کو دیکھیں گے، انٹرنیشنل میڈیا انٹرسٹ لے گا، لوگوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوگی، جوش و خروش پیدا ہوگا. تو جنرل عاصم منیر کی ٹیم اپنے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح ہے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ان کو اجازت جو ہے وہ نہیں دی. لیکن اگر ان کو اجازت نہیں ہے، لطیف کھوسہ کو اجازت نہیں ہے، تو یہ جو چیز کی گئی ہے چیف جسٹس کے تھرو، یہ نرے آپٹکس ہیں. یہ وہ آپٹکس ہیں جس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ایک مطلب امپریشن کریٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک سپریم کورٹ ایگزسٹ کرتی ہے، ایک عدالتی نظام ایگزسٹ کرتا ہے. عدالتی نظام کو جو وکیل ایک پروسیجر یا پروسیس میں اپیل کرتے ہیں، وہاں سے ریلیف ہو سکتی. عدالتوں کے احکامات کو پنجاب حکومت اڈیالہ جیل مانتی ہے، اور پاکستان کے اندر ایک سویلین سسٹم جو ہے رول آف لا کا، جس کو ڈیو پروسیس کہتے ہیں، وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ڈیو پروسیس بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے، آپ کو چاہیے کہ گوگل کر کے اس کا مطلب سمجھیں. تو یہاں پہ یہ ایک ڈرامے بازی کی گئی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کو اگر آپ جو ہے نا، اس کو اگر آپ اس کو آپٹکس کی حد تک دیکھیں تو یہ بڑا بھلا لگتا ہے، اس میں بڑی خوبصورت لگتی ہے. جیسے کہ سلمان اکرم ڈارا صاحب نے آپٹکس میں بلیو کر کے کہا ہے کہ میں بڑا سیٹسفیکٹری پروگرس ہو گئی. سبسٹنس اس کا کیا ہے؟ سبسٹنس اس کا منفی ہے، سبسٹنس اس کا نیگیٹو ہے. جو ایکچوئل چیز تھی وہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو دوسرے بکلا ہیں، جو تھوڑا بہت پالیٹکس کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، ان کی جو فیملی ہے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. ان کے بیٹوں کو ویزا ملنا چاہیے تھا، وہ یہاں پہ آتے. ان کی ذاتی مالج ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف جو ہیں، ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. جو آپتھلمالوجسٹ ہیں، جو ریٹنا ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر خرم لاہور کے، ان کی ملاقات ہونی چاہیے تھی. سلمان صفدر کی ملاقات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک ڈرامے بازی ہے. وہ جو ہے نا کہ ہم پاکستانی ہیں، چغت بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. لیکن میڈیا کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ میڈیا کا دیکھیں، میں نے کسی کے خلاف یہاں بات نہیں کی، میں کبھی کسی جنرل صاحب کا میں نے نام نہیں لیا، میں نے کبھی ان کے گھر والوں کی بات نہیں کی، میں نے کبھی کسی جنرل صاحب کی ذاتی کرپشن کی بات نہیں کی، ان کے بنگلوں کے سائز کی بات نہیں کی. میں نے کسی جنرل صاحب کا، جنرل عاصم چونکہ فرما رواں ہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، اس لیے ان کا ذکر آتا ہے. میں نے کبھی ایک سے زیادہ دفعہ میں نے خیال ہے کہ میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام نہیں لیا ہوگا. لیکن میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے دنیا بھر میں؟ میڈیا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو پاورفل ڈیسیجن میکرز جو فیصلے کرتے ہیں، اس کی ڈائسیکشن کرنا، اس کے حصے بکھرے کر کے عوام کو اور ویور کو دکھانا، یہ ایک ذمہ دار میڈیا کی ذمہ داری ہے. ذمہ دار میڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ڈسکرائب کی جائیں منو ان کا آپ ایک ڈھنڈورا پیٹ دیں، ان کا چرچا کر دیں اور اللہ اللہ خیر کر کے آگے چلے جائیں. تو میں نے کہا میں ایک ڈائسیکشن آپ کو کر دوں. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک اور بھی چیز ہے دیکھنے والی، وہ یہ ہے کہ انگریزی کا جو اخبار ہے ایکسپریس ٹریبیون، اس میں ایک ہیڈ لائن لگی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید الفطر، کیونکہ اب رمضان شروع ہونے والا ہے، روزے شروع ہونے والے ہیں، تو رمضان المبارک کے 15 دن کے بعد، عید الفطر کے 15 دن کے بعد، پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی کیمپین جو ہے وہ شروع کرے گی عمران خان کی رہائی کے لیے، جس میں بہت بڑے قافلے اور ریلیز جو ہیں وہ پشاور سے اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے اسلام آباد کا رخ اختیار کریں گے. یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اسلام آباد پہنچیں گے یا اڈیالہ جیل کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالیں گے، لیکن اس کے لیے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب نے ایک اسپیشل
कंप्यूटराइज़ किस्म का कंटेनर जो है, पता नहीं टेस्ला को उन्होंने हुक्म दे दिया है इलॉन मस्क की मदद से कि स्पेशल कंटेनर बनाया जाएगा जिसके अंदर ऑपरेशनल कंट्रोल होगा, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए होंगे, बेहतर किस्म की मशीनें लगी होंगी, और उस कंटेनर के ज़रिए जो स्पेशल कंटेनर होगा, यूएफओ टाइप, स्टार ट्रैक टाइप, उसके ज़रिए एक कैंपेन होगी और फिर अडयाला जेल के बाहर आके लोग पड़ाव डाल देंगे और धरना होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसमें बहुत से लोगों के नाम शाम भी उसमें लिए गए हैं, और जिस रिपोर्टर ने ये खबर लिखी है उसने बहुत तफसीलात उसके अंदर दे दी हैं। ये क्या चीज़ है? ये एक और खेल है मेरे हिसाब से। अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, अल्लाह करे इसमें बहुत हकीकत हो, अल्लाह करे वाक़ई कोई ऐसे काफ़िले आ रहे हों, अल्लाह करे कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इतनी सीरियस है, अल्लाह करे कि इतना बड़ा एक ट्रक बन रहा है टेस्ला की मदद से, जिसके ज़रिए ऑपरेशनल कंट्रोल होगा। अल्लाह करे कि कोई डील भी हो रही हो, अल्लाह करे कोई बातचीत ऐसी हो रही हो जिसके नतीजे में ये काफ़िले आएँगे और फिर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा और कुछ पॉलिटिक्स पाकिस्तान की आगे चलेगी। यकीन मुझे वैसे बिल्कुल नहीं है। मेरा ख़्याल है कि ये एक और ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे 30 दिन चलें, माह रमज़ान के गुज़ार दें, 15 दिन और 45 दिन तो इसी में गुज़र जाएँगे। तो 45 दिनों तक पाकिस्तान के मीडिया को, सोशल मीडिया को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मासूम वर्कर्स को, सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे जो है वो लगाया जाएगा। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तो अक्सर ख़बरों का मामला भी थोड़ा-सा ख़तरनाक ही होता है। अब आएँ उस इंतहाई इम्पोर्टेंट दूसरी डेवलपमेंट, फिर आऊँगा वापस पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे, वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अब इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान, इज़राइल, मुस्लिम ममालिक और अमेरिका और नेतन्याहू, इन सब के दरमियान में क्या हो रहा है। सबसे पहले, अब से कोई 2 दिन पहले मैंने आपको हमेशा ज़िक्र किया एक पब्लिकेशन का, अगर आपने वाशिंगटन की इनसाइड खबरें सुननी है तो एक्सियोस, AXIOS, एक्सियोस एक पब्लिकेशन है। बहुत ही इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। एक्सियोस ने 2 दिन पहले ये खबर दी थी, जो अब रॉयटर्स भी प्रोड्यूस कर चुका है, अब AFP के पास भी है, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स बहुत डिटेल खबर निकाल चुका है। और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग बुलाई है 19 फरवरी को वाशिंगटन में, और जिस इंस्टीट्यूट के वो पहले पीछे पड़े हुए थे, यूनाइटेड स्टेट्स पीस इन USIP, यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, USIP के अंदर ये मीटिंग जो है वो होगी, क्योंकि USIP की बिल्डिंग बहुत बड़ी है और इसके अंदर बड़े फैसले किए जाएंगे। लेकिन प्रिंसिपली तौर पे पाकिस्तान में डॉन में जो रिपोर्ट अनवर इकबाल साहब ने लिखी है उसमें तो उन्होंने कहा है कि इसमें ISF जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, इसके हवाले से भी फैसले होंगे। लेकिन जो एक्सियोस की इनिशियल खबर है और जो रॉयटर्स वगैरह की खबर है उसमें ये है कि प्रिंसिपली तौर पे फंड रेजिंग के हवाले से यहाँ पे बात होगी कि गज़ा की रिकंस्ट्रक्शन में जो फंड रेजिंग होगी, फिर और भी डिस्कशंस होंगी। इसमें दुनिया की सारी लीडरशिप जो पीस बोर्ड का हिस्सा है उनको बुलाया गया। अब तक वहीं पीस बोर्ड के मेंबर 22 या 23 या 24 जो है वो बन चुके हैं। जब पाकिस्तान इसका मेंबर बना था तो 19 मेंबर थे डावोस में। फिर उसमें इसराइल शामिल हुआ जिसके प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू उस वक्त डावोस नहीं पहुंच सके थे, लेकिन फिर 20 हो गए थे। अब पता नहीं 23 या 24 इसके मेंबर हैं, लेकिन सब यतीम किस्म के हैं। इसराइल को छोड़ के सारे यतीम मेंबर हैं, उनका दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, वो बस एक देखने के लिए हैं। दे वर सीन एंड प्रेजेंट, उनका अपना कोई जोर नहीं है, ठीक है। उनका जोर उतना ही है जितना अमेरिका और इसराइल का जोर है। और उसमें हंगरी के सबसे पहले थे विक्टर ऑर्बकन, उन्होंने कंफर्म किया था, शहबाज शरीफ साहब ने कंफर्म कर दी, जो 18 तारीख को यहाँ पे पहुँच रहे हैं, 19 तारीख को ये मीटिंग होनी है। अब इसमें ट्रूप्स का तो पाकिस्तान में बहुत चर्चा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लोग इसको बहुत डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रूप्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत एक सेंसेशनल इशू है। अम, मेरी जो अभी तक है कि तमाम जो ममालिक हैं पाकिस्तान समेत, उनकी पोजीशन ये है कि ट्रूप्स उस वक्त तक कमिट नहीं हो सकते जब तक कि एक पॉलिटिकल डील ना हो हमास के साथ, डी वेपनाइजेशन की। और हमास के साथ डील के लिए तुर्की और कतर के ऊपर रिलाई किया जाता है, इजिप्ट पर रिलाई किया जाता है। अभी तक हमास के साथ कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हुआ नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि खालिद मशाल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम डी वेपनाइज अपने आप को नहीं करेंगे। वैसे साथ ही हमास ये भी कहती है कि अगर एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऐसी बन जाए तो हम अपने हथियार उसके हवाले कर देंगे और हम पुलिसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेंगे। और इस किस्म की एक बिहाइंड द सीन डील करने की हमास और अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, जिसमें स्टीव विटकॉफ और जॉर्ज कुश्नर हैं, उन्होंने कोशिश की भी है। लेकिन मसला ये है कि अमेरिकी जो कुछ भी करें वो अल्टीमेटली इसराइल इनको वीटो कर देता है। अब इसमें दो चीज़ें, अच्छा यह तो कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस क्या कर सकेगा। अलबत्ता जो चीज़ क्लियर है वो दो बड़ी चीज़ें हैं जो क्लियर हैं स्टेज के ऊपर, और दोनों का ताल्लुक इसराइल और बेंयामिन नेतन्याहू से। पहली चीज़ तो ये है कि बुध के दिन इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिसका एजेंडा ऑलमोस्ट ऐलान कर दिया गया है कि ये मुलाकात खालिस्तान ईरान के हवाले से होगी। और इसराइल ये कहता है कि ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील हमें काबिल मंजूर है ही नहीं। अब न्यूक्लियर का जिक्र ही नहीं है, न्यूक्लियर गुम ही हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डील चाहिए जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको कंटेन कर सके, और ईरान ये कमिट करे कि वो अपनी प्रॉक्सीज़ को, जिसमें वैसे ही मर गई हैं बेचारी हमास, हिजबुल्लाह और यूथीज़ वगैरह, उनको फाइनेंस वगैरह जो है वो नहीं करेगा।
اور وہ اس کے حوالے سے اپنے پروپوزلز لے کر آ رہے ہیں، اور بینیامن نیتن کے ساتھ ان کے ملٹری سیکرٹری بھی بہت سے پلانز لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے NSA کے جو اس وقت ایکٹنگ چیئرمین ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزری، وہ بھی اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی اسرائیلی اخباروں میں یہ خبر لگا دی گئی ہے جیروسلم پوسٹ وغیرہ کے اندر کہ اسرائیل نے امریکہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم خود بھی ایران پہ حملہ کر سکتے ہیں، ایران کی جو پہلے جوہری تنصیبات کی بات ہوتی تھی اب مسل پروگرامز کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ ایک بلف ہے، اسرائیلی تنہا ایران کے جو مسل سائٹس ہیں ان کو ڈس فنکشنل نہیں کر سکتے۔ وہ بیسکلی طور پہ یہ بلیک میل کر کے دکھایا جا رہا ہے، اور امریکنز کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نہیں کر رہے، لیکن لوگوں کو پھدو بنا رہے۔ تو خالی پھدو کھاتے کا کام پاکستان کے اندر نہیں ہوتا، یہ پھدو کھاتے کا کام یہاں امریکہ میں بھی بہت ہوتا ہے۔ تو میڈیا کو پھدو بنایا جا رہا ہے کہ اسرائیل تنتھا نہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کر بھی دے تاکہ امریکہ کو اس میں مجبوراً شامل جو ہے اس میں ہونا پڑے۔ لیکن بیسکلی طور پہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں کوئی بھی رسپیکٹیبل سیلف رسپیکٹنگ پولیٹیکل ڈیل نہ ہو سکے۔ اور بینیامن نیتن کی اسٹیٹمنٹس کے جواب میں امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں JD وینس، انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریڈ لائنز کیا ہیں، امریکہ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے۔ دوسری طرف سے ایران کے بھی جو اسپوکس پرسن ہے منسٹری فارن افیئرس کے، انہوں نے کہا کہ ہم کس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں یا ہم اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہمیں امریکہ سے ڈیل چاہیے، ہمیں امریکہ سے بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہیں، ہم نے اسرائیل سے نہیں کرنے۔ میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں، جو ایک بڑی میں نے خوبصورت اور انٹرسٹنگ ڈسکشن دیکھی جس میں ایک کینیڈین پروفیسر ہیں چائنیز اوریجن کے، پروفیسر ژیانگ، جن کی ایک آپ یوٹیوب چیک کر سکتے ہیں پریڈکٹیو ہسٹری کے حوالے سے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیکس امریکانا جو ہے، جو امریکن گلوبل پاور ہے، وہ ریپلیس ہو رہی ہے پیکس جوڈیکا اور پیکس جوڈیا، یعنی جو جوش پاور ہے وہ امریکن پیکس امریکانا کو زائنس پاور جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی گلوبل پاور کے طور پہ ایمرج کر رہے ہیں along with their cooperation with the GCC کنٹریز، یعنی کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اس سارے سسٹم کو اسرائیل کنٹرول کر کے دنیا کی سب سے بڑی جو پاور بنے گی، ڈرائیونگ پاور بننے والی ہے اگلے ڈیکیڈز کی، اور ان کے حساب سے یہ پروسیس اگلے 6-7-8 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو پچھلے 2 ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ وہ گریٹر اسرائیل جس کا ہم ہمیشہ ذکر سنتے تھے، اب اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فزیکل ٹیریٹری کنٹرول کرے گا، اس کا انفلوئنس اس قسم کا ہوگا کہ ساری ڈیسیجن میکنگ دنیا کی، وہ پہلے بھی ہمارا الزام یہ ہے لیکن اب اس کی شکل بھی ہمارے سامنے جو ہے وہ آتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز دیکھیں کہ اسرائیل کی یہ بہت خطرناک چیز ہے جو دوسری چیز ہے، اس کا میں نے کہیں ذکر نہیں سنا پاکستان کے سوشل میڈیا میں۔ سنڈے کے دن، اتوار کے دن، اسرائیل کی جو سیکیورٹی کیبنٹ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ویسٹ بینک میں اسرائیل کی جو فزیکل کنٹرول ہے اس کو ڈیپن کرنے کے لیے، اور جو سیٹلرز ہیں اسرائیل کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی نے جو سیکیورٹی کیبنٹ اس نے فیصلے کیے، جس میں فیصلے کیے گئے لینڈ رجسٹریشن کے حوالے سے، لینڈ کی ایکوزیشن کے حوالے سے، اور لینڈ کی اونرشپ کے حوالے سے۔ اب یاد رہے کہ ویسٹ بینک اسرائیل کا آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے، اس میں اصل ایڈمنسٹریشن کہنے میں پیلسٹین اتھارٹی کی ہے، اس سے پہلے یہ جارڈن کے پاس تھا 1967 سے، اس کے قوانین اس کو گورن کرنے کے، لینڈ ایکوزیشن، لینڈ رجسٹریشن، لینڈ ڈکلیریشن، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 1967 سے پہلے جارڈن نے بنائے تھے۔ اور اگر ان میں کوئی تبدیلی ہو کہ آپ نے زمین کیسے خریدنی ہے، اس کا ریکارڈ کیسے مینٹین کیا جائے گا، اس کے ریگولیشن کیا ہوں گے، تو وہ پیلسٹینین اتھارٹی کو کرنا چاہیے۔ یہ تو بیئر منیمم ہے، لوکل گورنمنٹ کے رولز ہیں، لیکن اب اسرائیل نے نیا قانون بنایا ہے، اس کی کیبنٹ نے، کہ تمام فیصلے اسرائیل نے کر دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا قانون بن گیا ہے کہ لینڈ جس کے پاس ہے اس کا پبلک ڈکلیریشن پبلک کر دیا جائے گا، اور تاکہ جو سیٹلرز نے اگر خریدنا ہے یا قبضہ کرنا ہے، یہ بیسیکلی خریدنا ہے، تو ان کو بہت آسانی ہو جائے گی اس لینڈ کو خریدنے کے لیے۔ یہ وہ صورتحال ہے جہاں میسج یہ دیا گیا ہے بنیادی طور پہ کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کوئی اب نہیں بن سکتی، کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے امریکہ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، یورپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ مسلمان ممالک کو خیر وہ کسی کھاتے میں ڈالتے بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے امریکہ اور یورپ کو فارغ کر دیا ہے۔ اچھا، اب اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ظاہر ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی ریئیکشن آیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور اسرائیل معاملات کو خراب کر رہا ہے۔ یورپین یونین کے مختلف ممالک نے، یورپین یونین سمیت، اور برطانیہ نے بہت اس پہ دہائی دی ہے، فرانس نے بہت زیادہ دہائی دی ہے، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے۔ اور 8 مسلم ممالک جو ہیں، جس میں بیچارہ پاکستان بھی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں متحدہ عرب امارات ہے، اس میں اردن ہے، اس میں عمان ہے، اس میں ترکی ہے، پاکستان سمیت، ان سب نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی سائن کر کے، بلکہ زیادہ ہیں، شاید 8 سے بھی زیادہ ہیں، وہ انہوں نے ایشو کی کہ اس میں انڈونیشیا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور اسرائیل جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اصل میں کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بیلنس آف پاور خطے کا چینج ہو گیا۔ اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ طاقت تھی، اس کو اگر گزشتہ 20-30 برس میں ایجپٹ کے جب سے ایجپٹ نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کیا تھا، تو اس کے بعد 3 اسٹیٹس تھیں جو اسرائیل کے راستے میں کھڑی ہوئی تھیں: عراق، ایران،
اور سیریا. عراق نیوٹرلائز ہو گیا 9/11 کے بعد کی جنگ کے نتیجے میں. سیریا کو 2024 میں فارغ کر دیا گیا. سیریا کو فارغ کرنے کا پلان 2012 میں پریزیڈنٹ اوباما نے ایشو کیا تھا. اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے تو میں پاکستان کی پوری تاریخ میں واحد میڈیا پرسن آپ کو نظر آؤں گا, شاید کچھ اور بھی ہوں, جو ہمیشہ یہ کہتا رہا ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی, اپنے ویلاگس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایسے ایسے پاکستانی ویلاگرز جو کنٹمپریری ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ کامنٹ بھی کرتے ہیں, وہ سب یہی بتاتے رہے کہ سیریا میں شیعہ سنی کا ہے, بشار الاسد کی حکومت بڑی ظالم ہے. میں واحد تھا یا ان چند لوگوں میں سے تھا جو بتاتے رہے کہ سارا کا سارا اسرائیل کا پلان ہے جس نے سول وار جو ہے شروع کی ہوئی ہے, اور یہ سارے 2 نمبر قسم کے جو گروپ ہیں, یہ اسلامک اسٹیٹ ان سیریا اینڈ خراسان اینڈ آل دیٹ نان سینس, جو پاکستان اور افغانستان میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے چند دن پہلے ایک امام بارگاہ کے اوپر حملہ کیا ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مختلف ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کی شٹ ہیں. یہ انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں. ان کا کوئی سنی شیعہ کچھ نہیں ہے, باقی کرائے کے ٹٹو ہر قسم کے مل جاتے ہیں. اور سیریا کی حکومت کو جب آپ نے ختم کیا تو اس کے بعد سیریس امبیلنس آف پاور کھڑا ہو گیا. اس کے نتیجے میں, اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو 7 اکتوبر کا ہے حملہ حماس کا, اس کے اوپر بھی آپ کو ججمنٹ کرنی چاہیے کہ اس کا نیٹ افیکٹ کیا نکلا. بہرحال یہ سارے جو ایکسس اور ریزسٹنس کولیپس ہو گیا ہے. اب اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی طور پہ اسرائیل ہیز ایمرج ایز دی گریٹسٹ پاور ان دا مڈل ایسٹ, اور اب اس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں پا رہا. اور اب ایران اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, جہاں اسرائیل کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ میں کچھ صلح ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ نہ ہو, تاکہ ایک میں نے یہ بھی سنا ہے, یہ بڑی خطرناک بات ہے, کہ اس حد تک تھنکنگ ہے کہ ایران کی اگر پلائبل گورنمنٹ نہیں بنتی تو ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ ایران ہی کے خدا نخواستہ ٹکڑے ہو جائیں, اس میں سے بلوچ ایریاز الگ ہو جائیں, اس کے جو آذربائیجان کے ساتھ ایریاز ہیں وہ الگ ہو جائیں. تو ایران کے اگر حصے بکھرے ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی نظر آئے گا, جس طرح سے سورج آپ کو صبح نظر آتا ہے, کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اسرائیل ہے. اور اس سارے ٹائم پیریڈ میں جب ان سب ملکوں کو فارغ کیا جا رہا تھا, ایران کو کمزور کرنا, عراق کو کرنا, سیریا کو فارغ کرنا, تو ہمارے تمام مسلم عرب ممالک ماشاءاللہ جو ہیں وہ سب اسرائیل اور امریکہ کی اسٹریٹجی کا حصہ تھے. اس میں ترکی بھی شامل تھا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے. تو اب یہ سچویشن ہو چکی ہے ہمارے سامنے, جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. اس پہ مزید اپنے کامنٹ کیجیے گا, میں مزید اس پہ بات کرتا رہوں گا. اب میں آخری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی بات کر لوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے ود دی بلیسنگ آف پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے 15 فروری کو پاکستان کولمبو میں ہندوستان کی ٹیم کے خلاف ICC کا میچ کھیلے گا. اور سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے بھی شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی, اور ICC کی ٹیم اور ڈیلیگیشن بھی پہنچا, جنہوں نے PCB کے جو چیئرمین ہیں ایکٹنگ جناب محسن نقوی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. نیٹ لوزر اس میں کون نکلا؟ بیچارہ بنگلہ دیش. وہ پاکستان کی محبت میں مارے گئے. ان کو کھیلنے تھے ہندوستان میں میچز. انہوں نے کہا کہ ہم بھی کہتے میں تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سیکیورٹی کے مسئلے ہوں گے ہندوستان میں, لیکن اصل میں مجھے یہ سمجھ آئی ہے, جو میں نے پوچھا ہے لوگوں سے, کہ بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ جب پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرتے ہوئے کہ پاکستان اور ہندوستان نہیں کھیل رہے, لیکن پاکستان ہندوستان کا پہلے سے ایگریمنٹ تھا. بہرحال کسی نے بنگلہ دیش کو پھدو بنایا, اشکل دی. بنگلہ دیش نے کہا کہ ہم بھی جو ہیں کولمبو میں جا کے کھیلیں گے. بات دیر سے آئی, ICC نے ریجیکٹ کر دیا. نتیجے میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ICC کا جو ورلڈ کپ تھا اس سے باہر ہو گیا. اب ان کو چوچا, ان کے منہ میں جو چمچا ڈالا گیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, چوسنی ڈالی گئی ہے. یہ ڈالی گئی ہے کہ 2031 کا جو ورلڈ کپ ہوگا اس سے پہلے ایک ICC کا میچ سیریز جو ہے یا کرکٹنگ ٹورنامنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کرایا جائے گا. لیکن نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ اس پریسٹیجیس ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش باہر ہو گئے. ٹھیک, پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم بردرہڈ میں بنگلہ دیش کی, ہم ہندوستان سے 15 فروری کو میچ نہیں کھیلیں گے, لیکن اب پاکستان کی بردرہڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے, اور وہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہندوستان کے ساتھ اس وقت میچ کھیلنا 15 فروری کو, یہ بڑا آکورڈ مومنٹ ہے. فیصلہ تو بالکل لاجیکل اور منطقی ہے کہ کھیلنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آکورڈ مومنٹ اس لیے ہے کہ PCB کے چیئرمین جناب محسن نقوی صاحب ہیں, جینیس, دی گریٹسٹ جینیس ان دی ہسٹری آف پاکستان, اور انہوں نے صرف چند دن پہلے امام بارگاہ کے اوپر جو حملہ ہوا, جو ہندوستان نے نہیں کیا, اس کا ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو یہ سارے منسٹرز لیڈ بائی محسن نقوی نے یہ الزام لگایا کہ یہ حملہ ہندوستان نے کیا. ان سو مچ سو کہ جب جو ایک دوسرا کوئی پیس آف شٹ ہے ISKP, اس نے اسے کہتے ہیں جب یہ اپنے اوپر ذمہ داری لے بھی لی, تو اس کے بعد بھی انہوں نے پھر دوبارہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ نہیں, یہ ساری کی ساری ISKP کی اور افغان طالبان کی فائنینسنگ جو ہے وہ ہندوستان سے ہو رہی ہے. پہلے $500 آتے تھے, $1500 آتے تھے. تو اگر محسن نقوی صاحب کو یقین ہے اس چیز کے اوپر, وہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, کہ یہ سارے کی سارا جو گند و قتل عام پاکستان کے اندر ہوا ہے جس میں انہوں نے چھپایا ہوا ہے, اب اخباروں میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ 38 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے. پرائیویٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت بڑا فکر ہے. تو اگر یہ ہندوستان نے کروایا تھا تو کس منہ سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ 15 فروری کو جا کے ہندوستان سے کرکٹ میچ کھیلے گی؟
باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ ہندوستان نے نہیں کروایا تھا تو آپ کو اپالوجائز کرنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے کہ ہندوستان نے نہیں کروایا تھا، بیکاز دونوں میں سے ایک چیز صحیح ہو سکتی ہے، یا ہندوستان نے کروایا تھا یہ حملہ امام بارگاہ کا قتل عام، یا ہندوستان نے نہیں کروایا تھا اور اب ہم جا کے ان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیٹس مین نہیں ہوتے اور آپ اس قسم کا ریٹرک اختیار کرتے ہیں، ہر دفعہ جب آپ اس قسم کا ریٹرک اختیار کرتے ہیں تو آپ کی جو سوورینٹی اور انٹرنیشنل پرسٹیج میں کمی ہو جاتی ہے، اور یہی چیز یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔